अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल द सॉल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़मीर बुखारी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मालूमात इसमें आपको मिलेंगी और इसके साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसको लाजमी वॉच करना है, उसको लाजमी देखिएगा ताकि आप इसको फुली तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। पिछली वीडियो में जब हमने बात की टेम्पलर नाइट्स के हवाले से कि किस तरह से ये तंजीम बनी, इसके क्या मकासद थे और किस तरह से इन्होंने अवाम और हुक्मरानों दोनों को अपना ग़ुलाम बना लिया था और फिर किस तरह से इनकी पकड़ हुई और उसके बाद ये लोग किस तरह ज़ेरे ज़मीन चले गए और उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। इसके बाद इसका ज़हूर कैसे हुआ, इसकी तफसीलात आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया तो 1118 ईस्वी में इस तंजीम ने जन्म लिया और इनका बुनियादी मकसद ये था कि जो काफ़िले सफ़र करते थे यरूशलेम की तरफ, उन काफ़िलों की हिफाजत की जाए और बदले में कुछ पैसे इनको मिल जाते थे। इसके बाद इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया और इन्होंने ख़ास तौर पर अवाम को टारगेट किया, उन्हें कर्जा देकर कर्ज़ के अंदर जकड़ना शुरू किया। इसी तरह से इन्होंने मुख्तलिफ़ जंगें करवाईं मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ़ बादशाहों के दरमियान, और उनको ना सिर्फ अपना असलहा बेचा बल्कि उनको असलहा की ख़रीदारी के लिए भी लोन दिया, कर्ज़े दिए और उस पर भारी शरह सूद हासिल की। इन लोगों ने चालाकी के साथ बादशाहों से ये मुआहदे भी किए कि महसूलात की वसूली का काम इनको सौंपा जाए और इस ज़रिए से उन्होंने अपनी दौलत को और ज़्यादा बढ़ा लिया। बादशाहों को बची कुची रकम मिलती, उनके ख़जाने खाली होते चले गए, जबकि नाइट टेम्पलर्स की तिजोरियाँ भरती चली गई। इस साजिश को फ्रांस के बादशाह फिलिप चौहारम ने जब महसूस किया तो फिर उसने इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाही, लेकिन ये मजबूर था इसलिए कि नाइट टेम्पलर्स को ईसाईयत की और चर्च की पुष्ट पनाही हासिल थी, लिहाजा इसने हिकमत से काम लिया। बोनीफेस अष्टम जो कि नाइट टेम्पलर्स का पुष्ट पनाह था, इससे जान छुड़ाई और उसके बाद इसके जानशीन बेनिडिक्ट 11 से भी इसने छुटकारा हासिल किया। और उसके बाद क्लेमेंट पंजम जब पोप बना तो ये एक मुनसिफ मिजाज इंसान था, लिहाजा इसने फिलिप चौहारम की बात को सुना और टेम्पलर नाइट्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तहकीकात हुई। इन तहकीकात के नतीजे में जो मालूमात सामने आई वो इंतहाई हद तक ख़तरनाक थी, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया और इनके आखिरी ग्रैंड मास्टर 1314 में उसे सजाए मौत दी गई और उसे धीमी आंच पर रखकर कबाब की तरह पकाया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। नाइट टेम्पलर्स के लिए एक बड़ा सानहा था, उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लिहाजा वह फौरी तौर पे ज़ेरे ज़मीन चले गए, छुप गए और उन्होंने अपनी सारी कार्रवाइयाँ यकलफ्ज़ ख़त्म कर दी। इसी दौरान कुदरत ने उनको एक बेहतरीन मौका दिया कि वो दोबारा से स्टैंड कर सकते। तो ये लोग पहुँचे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड उस वक़्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था, तो इन लोगों के स्कॉटलैंड आने से यहाँ के बादशाह को ना सिर्फ हथियार, सरमाया और वसी 200 साल का वसी जंगी तजुर्बा भी हासिल हुआ। स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट ब्रूस ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की और 25,000 अंग्रेज़ फ़ौज को शर्मनाक शिकस्त दी और इस तरह से स्कॉटलैंड एक आज़ाद मुल्क बन गया। तो ये टेम्पलर्स स्कॉटलैंड के ऊपर काबिज़ हो गए। नाइट टेम्पलर्स ने अपने असर और रसूख को और बढ़ाया और यह असर और रसूख दिन ब दिन बढ़ता गया। इन्होंने आला ओहदे हासिल किए और इस तरह से स्कॉटलैंड पर एक मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया। 1603 में मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की इंतकाल के बाद स्कॉटलैंड का बादशाह जेम्स पंजम बरतानिया का भी बादशाह बन गया और टेम्पलर्स ने बरतानिया पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया। अब इनको नई शान, नई शौकत, नई ताकत, नई कुव्वत मिली
اور انہوں نے 1 سال تک پس پردہ رہ کر کام کرنے کے بعد 1717 میں ایک نئے نام کے ساتھ دوبارہ نمودار ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ نام تھا ان کا فری میسن۔ دیکھنے میں یہ بڑا خوبصورت اور عام لفظ نظر آتا ہے، لیکن اس کے معنی بہت خطرناک تھے۔ شاہی خاندان میں پرنس آف دا ویلز فریڈرک یہ پہلا شاہی فرد تھا جو اس تنظیم کا ممبر بنا۔ اس کے بعد پرنس فلپ ایڈنبرا کا یووک اور ملکہ الزبتھ دوم بھی اس کے ممبر بنے۔ جمہوری حکمرانوں میں وزیر اعظم ونسٹن چرچل، وزیر خارجہ جیمز بلفورڈ اور برطانوی لارڈز کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس برادری کا یعنی فری میسنز کا حصہ بنے، اس کے نمائندے بنے۔ اور فری میسنز نے اپنے دجالی منصوبوں کے لیے یہودیوں کے زیر اثر انگریز جنرل ایلن بی کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے چھین کر اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ تو یہاں میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ کا ایک اور کونا روشن کر دوں آپ کے سامنے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی خلافت قائم ہوئی اور اس کے زوال کا کیا طریقہ کار ہوا۔ 232 عیسوی میں خلافت راشدہ کا آغاز ہوا جو 661 پر اختتام پذیر ہوا۔ اس سنہری دور میں مسلمانوں نے بے شمار ترقی حاصل کی اور بہت سارے علاقوں پر فتوحات حاصل کی۔ اسی طرح سے خلافت بنو امیہ کا آغاز مشرق میں ہوا، 661 سے لے کر 750 تک انہوں نے حکومت کی، اور مغرب میں بنو امیہ کی حکمرانی 756 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک برقرار رہی۔ خلافت عباسیہ کا آغاز 751 عیسوی سے لے کر ہوا جو کہ 1285 عیسوی تک انہوں نے حکمرانی کی۔ خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا 1288 میں اور 1924 تک یہ حکومت ان کی قائم رہی۔ اس دوران میں خصوصیت جو خلافت عثمانیہ کو حاصل ہے وہ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی تھی، تو 1453 میں عثمانی خلفاء میں سے سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا جو کہ عیسائیت کا دل اور مرکز تھا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت تھی جو خلافت عثمانیہ کو حاصل ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کی ایک اور خاص بات کہ یہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع و عریض سلطنت تھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں افریقہ میں، تو افریقہ میں مصر، طرابلس، الجزائر تک کے علاقے یہ سلطنت عثمانیہ کے تحت تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو حجاز کا سارا علاقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ برصغیر پاک و ہند میں جو بھی مسلمان حکمران آئے انہوں نے بھی خلافت عثمانیہ کی بیعت کی، تو یہ علاقے بھی انڈائریکٹلی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ اسی طرح سے یورپ میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو ترکی کے ساتھ ساتھ بلکان کا علاقہ، سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور یونان، ان علاقوں پر بھی عثمانیوں کی حکومت قائم تھی۔ تو اس دوران میں مسلمانوں نے بے شمار ترقی کی اور پوری دنیا کو علم و فضل سے نوازا، لیکن سقوط ہوا سلطنت عثمانیہ کا 1924 میں۔ اب ایک نیا نظام، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب یہ نائٹ ٹیمپلر زیر زمین چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ آخر ہمارے اوپر یہ آفت آئی کیوں۔ انالیسس کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی، چونکہ اختیار اور اقتدار ایک ہی شخص کے پاس تھا، اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری یہ تنظیم ختم ہو کر رہ گئی۔ لہٰذا
انہوں نے اسی وقت ایک نیا منصوبہ، نیا پلان، ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا جس کو آج ہم جمہوریت، ڈیموکریسی کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف نمائندے عوام کے چنے جاتے ہیں اور طریقہ کار اتنا مبہم ہوتا ہے، اتنا غیر شفاف ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس کو پسند کیا اور کس نے کس کو ووٹ دیا۔ بہرحال جمہوریت کا آغاز ہوا اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہی ایک نیا نام تھا۔ اس کے ذریعے سے اب فری میسنز کو، جو کہ نائٹ ٹیمپلرز کا ایک نیا نام تھا، دنیا پر قبضہ کرنے اور حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ایک طریقہ کار میسر آ گیا۔ اب اس میں طرح طرح کی بولی بولنے والے ممبران اسمبلی کے آتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچایا کیسے جاتا ہے یہ بہت ہی آسان تھا فری میسنز کے لیے۔ اس میں ان کا سرمایہ کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دروغ گو جھوٹ بولنے والا میڈیا، وہ جس کو چاہتا ہے ہیرو بنا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کردار کشی کر کے اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اچھے لوگوں کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے اور برائی کرنے والوں کو اچھا بنا کر عوام پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ان نمائندوں کو، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کے لیے، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور فیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں فری میسن ان کو مہیا کرتے ہیں۔ وہ اپنا سرمایہ دیتے ہیں جس سے ان کی انتخابی مہم چلتی ہے اور وہ اپنے دجالی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو فیم، شہرت ملتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ چیز کر رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں ان کا اثر و رسوخ، اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح سے کتنا زیادہ ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ فری میسن کا حصہ ہیں، ان کے ممبرز ہیں اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، تو اس کا انتظار کیجئے گا، ہم اس پہ کام کریں گے۔ اب اگر ہم بات کریں، ایک تو یہ کہ فری میسنز اور جمہوریت اور جدید نظام بینکنگ کا، جس کے ذریعے سے لوگوں کا سرمایہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا، چند ہاتھوں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس دوران مسلمان بالکل مغلوب ہو گئے، کوئی ان میں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہ مجاہد ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اسے کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم نہیں روک سکے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج اگر ہم 40 سال پہلے والا نقشہ دیکھیں اور آج کا نقشہ دیکھیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ 40 سال پہلے کے نقشے میں کیا دکھائی دیتا تھا؟ افغانستان روس کا محکوم، کشمیر بھارت کا محکوم، بھارت، اس کے علاوہ چین کے مسلم علاقے چینیوں کے زیر تسلط، افریقہ کے اندر بہت سارے ممالک برطانیہ کے زیر تسلط تھے، اور یہاں پر انڈائریکٹلی دوسری قوتیں حکمرانی کر رہی تھی۔ الجزائر کے باغات کے اندر پیدا ہونے والا انگور فرانس پہنچ رہا تھا، جہاں پہ عمدہ قسم کی شیمپین تیار کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم یورپ کی طرف نگاہ دوڑاتے تو سارا یورپ، وہاں کے مسلمان کفار کے، عیسائیوں کے زیر تسلط اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اور مشرق بعید کی طرف جب ہماری نگاہ اٹھتی تو یہاں پر مسلمانوں کے عظیم ممالک ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان اور بہت سارے علاقے جہاں پہ مسلم اکثریت تھی وہ روس کے قبضے میں تھے۔ تو یہ نقشہ آج سے 40 سال پہلے کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
افغانستان کے میدان کو مسلمانوں کے لیے جہاد کی اپرچونٹی پرووائڈ کی. پوری دنیا کے مسلمان مجاہدین یہاں پر پہنچے. انہوں نے روس کے خلاف بھرپور قسم کا جہاد کیا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. مسلمان ریاستیں معرض وجود میں آئیں. تو اب دنیا کے نقشے پر آپ کو آزاد افغانستان نظر آتا ہے، ازبکستان نظر آتا ہے، تاجکستان نظر آتا ہے، کرغزستان نظر آتا ہے، آذربائیجان نظر آتا ہے، اور اس طرح سے مختلف اسلامی ریاستیں آپ کو مشرق بعید میں دکھائی دیتی ہیں. مغرب کی طرف ہم موو کرتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوسوو کی اسلامی ریاست ملتی ہے، بوسنیا کی اسلامی ریاست آپ کو نظر آتی ہے. اسی طرح سے الجزائر فرانس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے آزادی کے لیے جنگ کا آغاز کر دیا. کشمیر ہندوستان کے لیے ایک سلگتا ہوا انگارہ بن چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام جہاد مسلمانوں میں فروغ پا رہا ہے، اور مسلمان اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کی بقا جہاد میں ہی مضمر ہے. لہذا وہ جہاد کو سمجھ رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مجاہدین پہنچ رہے ہیں. چاہے وہ ایریٹریا کا علاقہ ہو، چاہے وہ صومالیہ ہو، چاہے وہ ہندوستان کا علاقہ ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، یا پھر وہ الجزائر کے محاذ ہوں، ہر جگہ پر مسلمان اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آج دنیا کا نقشہ اس لحاظ سے بھی بدل چکا کہ 20 سال پہلے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا 9/11 کے بعد، تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں ایک دفعہ بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ناک رگڑتے ہوئے اپنا بے شمار سامان یہاں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور افغانستان پر اسلام پسند طالبان کا کنٹرول ہے، اور اسلامی حکومت وہاں پر ایک دفعہ پھر سے بن رہی ہے. تو مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ دجالی میڈیا ہر لحاظ سے ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حالات بہت حوصلہ افزا ہیں. صلیبی جنگیں کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھیں، نہ یہ ختم ہوں گی اس وقت تک جب تک مسلمان حکومت میں نہیں آ جاتے. تو صلیبیوں کی یہ جنگ، وہ تو اپنی جنگوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کروسیڈ کا اعلان کیا تھا، ہم نے اس کے اوپر اس کی تعویلیں کر رہے ہیں. ہمارے دانشور ان کے باتوں میں مت آئیں، ان کی باتیں مت سنیں. یہ صرف اور صرف ان دجالی قوتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں. ان کے تجزیے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ ان کے تجزیوں کی بنیاد CIA کے ایجنٹس کے لکھی ہوئی ڈاکومنٹس ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں. یہودیوں کے، جس یہودی کے دل میں آتا ہے جی میں انٹیلیجنس میں تھا، اب میں باہر آیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، میں راز فاش کروں گا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، اگر امریکہ اتنا طاقتور ہوتا، اگر امریکہ کی انٹیلیجنس اتنی طاقتور ہوتی، اتنی زبردست ہوتی، تو کیا امریکہ افغانستان میں شکست کھاتا، دنیا کے پسماندہ ترین ملک کے اندر شکست سے دوچار ہوتا؟ اگر امریکہ کی ٹیکنالوجی بہت طاقتور ہوتی، امریکہ بہت طاقتور جس کو سپر پاور کہتے ہیں، کس نے تباہ کیا؟ دنیا کی پسماندہ ترین قوم، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو ایک ہی قوت ہے دنیا میں، اور وہ ہے اللہ کی قوت. وہی سپر پاور ہے، وہی سپریم پاور ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر افغان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کے عوام جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو نہ صرف امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، بلکہ امریکہ کے جو ایجنٹ یہاں پہ اس ملک پر قابض ہیں ان کو بھی بھرپور شکست سے دوچار کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں ہم یقینی طور پہ بہت سارے اور ٹاپکس کو لے کے آئیں گے، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی نہیں سنے ہوں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بھی انفارمیشن مل سکے. اگلے اتوار کو
ہم یقینی طور پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو فری میسن، الومناتی اور دجالی قوتوں کے شر سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ان کے خلاف بھرپور تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔